बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मअस-साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम। मोहतरमी सदर साहब, बहुत ही देरीना रफ़ीक जनाब डॉक्टर शरीफ देशमुख साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा डिग्निटरीज और हाज़रीन किराम, इस पुरवकार तकरीब में जब मुझसे कुछ कहने के लिए कहा गया तो मैंने बगैर किसी तकल्लुफ़ के हामी भर ली, इसलिए कि ताल्लुकात की कीमत आपको देनी पड़ती है और मेरे शरीफ देशमुख साहब से ताल्लुकात 1972 से। मैं उनकी गैर मामूली सलाहियतों का हमेशा मदा रहा और उम्मत मुस्लिम हिंद के लिए उनकी अचीवमेंट्स को एक एजाज़ समझता। शायद उनको मालूम नहीं होगा और ना उनके बहुत एक्टिव बच्चों को मालूम होगा कि मैं कई प्लेटफॉर्म्स पर तलबा और तालिबात के सामने अक्सर जुम्मे के खिताबात में और ईदैन के खुतबात में भी ये बात कहता रहता हूँ कि देखिए क्या खूब फरमाते हैं हजरत निज़ामी, मीरास नहीं किसी की बुलंद बानी। जो मेहनत करेगा तो वो अपने तौर पर अपना मकाम पैदा करेगा। मैं इसका तज़किरा मुस्तक़िल करता रहता हूँ, आप यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। हमारी नौजवान नस्ल के लिए ये बहुत मोटिवेटिंग चीज़ है। हम नौजवान ही का आप उस कैद में न रहिए, बल्कि मैं तो कहूँ कि हर वो शख्स उम्र के जिस हिस्से में कुछ करना चाहता है तो उसके लिए एक बड़ी ये आज की हमारी गैदरिंग बड़ी इंस्पायरिंग और बहुत मोटिवेटिंग है। जी तो चाहता था कि मैं बहुत लंबी गुफ्तगू करूं, लेकिन कुछ लोगों का डर और खौफ भी है जो अल्लाह के बाद है, तो मैं अपनी बात को जल्दी से समेट लूँगा। दुनिया की 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से पहले नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरे नंबर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। 5000 एकड़ पर फैली हुई यूनिवर्सिटी है और वहाँ इस वक्त 20 नोबेल लॉरिएट वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स में से नोबेल लॉरिएट्स, उन्होंने ये इवैल्यूएट किया और जनाब शरीफ देशमुख साहब का दुनिया के 2% चीदा मैथमेटिशियन में शुमार होता है। हम सब के लिए ये बड़े एजाज की बात है। मैं अक्सर फातिमा बिन्त अब्दुल्ला की जो अल्लामा इकबाल ने नज़म लिखी है, तो मैं वो तो पूरी नहीं सुनाना चाहता हूँ आपको, अलबत्ता ये कहना चाहता हूँ कि अल्लामा ने कहा कि या रब अपनी खाकिस्तान में ऐसी चिंगारी होगी। हम तो खाक हो चुके हैं, लेकिन आए हमारे रब, हमारी खाकिस्तान में ऐसी चिंगारी भी थी जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात बनी हुई है। हम सब अल्लाह के मशकूर हैं और दुआ करते हैं कि उन्हें अल्लाह ज्यादा से ज्यादा नवाजे, बल्कि हम इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं कि नोबेल लॉरिएट अब शरीफ देशमुख साहब को मिले। मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि नोबेल लॉरिएट जो है मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है। प्रोफेसर C.R. राव को भी जो नोबेल प्राइज मिला है स्टैटिस्टिक्स में, आप उससे बखूबी वाकिफ होंगे, जो तकरीबन रनिंग 97 ईयर की एज में। तो मैं कहता हूँ कि जो मैथमेटिक्स का जो इक्विवेलेंट जो नोबेल लॉरिएट है वो शरीफ देशमुख साहब को मिले
تو اس سے زیادہ زوردار ان کا انشاءاللہ یہاں استقبال کریں گے. میں چونکہ 1972 سے ان سے واقف ہوں تو میں کئی اعتبارات سے بڑا متاثر رہا ہوں. اس میں سب سے اچھی بات بہت بریلینٹ ان کی یہ لگی مجھے کہ وہ ایک نہ تھکنے والے جذبے کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. میں جانتا ہوں کہ نواب پورے کے چھوٹے سے گھر میں ٹیوشن کلاس دیتے تھے, بعد میں اور بھی جگہوں پر ٹیوشن کلاسز لیتے تھے. اس سے وہ پردل نہیں ہوتے تھے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں لوگوں کو لے کر, اور نہ اس بات پر کبھی شاکی ہوتے تھے کہ صاحب یہ بچے جن کو کچھ نہیں آتا ہے, یہ اسکول سے بس ایسے ہی پاس ہو کے یہاں میرے پاس آ گئے ہیں, اب میں ان کو کتنا مانچتا رہوں گا. اس کبھی کمپلیکس میں کبھی شکایت انہوں نے کی. پھر اس میں صرف مسلم بچوں ہی کے لیے نہیں بلکہ وہ ہمارے غیر مسلم بہن بھائی ان بچوں کے لیے بھی اسی شفقت اور محبت کے ساتھ پڑھاتے تھے. یہ آدمی تھوڑا سا عصبیت کا شکار ہو سکتا ہے, لیکن ماشاءاللہ دیشمکھ صاحب وہ مسلسل جو بھی آئے ان کے پاس, جو بھی میتھمیٹکس کا جویا طلبگار ان کے پاس آئے تو دیشمکھ صاحب جو ہے اس کی پذیرائی فرماتے تھے اور پورے جوش جذبے کے ساتھ اس کو پڑھاتے تھے. اگر میں کیمسٹری کی عشق میں مبتلا نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بالکل چھوڑتا نہیں تھا, اور میں بھی میتھمیٹکس کی کوئی نہ کوئی ڈگری ضرور لے لیا ہوتا. میں ان کے اس جذبے کو یوں سراہتا ہوں, اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سعدی شیرازی نے بہت خوب بات کہی. میں آپ کو چونکہ اتفاق سے مجھے وہ انگریزی میں پڑھنے کو ملا تو اس لیے میں اس کو آپ کو انگریزی میں سناتا ہوں. یہاں ماشاءاللہ ہمارے غیر مسلم بہن بھائی تشریف فرمائے, وہ زیادہ اپریشیٹ کریں گے. Unconditional love, unconditional love, ایسی محبتیں تقسیم کرو جو unconditional ہو. تو سعدی کہتے ہیں even after all these years the sun never says to earth you owe me. اتنی صدیاں گزر گئی ہیں, سورج روشنی بکھیرتا رہتا ہے اور زمین پر زندگی قائم اسی لیے ہے کہ سورج کی روشنی یہاں پہنچتی ہے. تو سورج نے کبھی زمین سے یہ نہیں کہا کہ تم میری وجہ سے ہو, تم میری مرہون منت ہو. Even after all these years, the sun never says to earth, you owe me. Look, what happens with the love like that? دیکھو جب محبت یہ روپ دھارتی تو اس سے کیا کیا کرامتیں سرزد ہوتی. It lights the whole sky. سارا افق روشن ہو جاتا ہے جب سورج یہ طے کر لیتا ہے کہ میں انکنڈیشنل اپنی روشنی بکھیرتا رہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ شریف دیشمکھ صاحب کی اللہ انہیں خوب لمبی عمر عطا فرمائے, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سیڑھیاں دوڑ کر چڑھے, دوڑ کر اترے, اتنے اچھے ہو جائیں, حالات سے متاثر ہوئے بغیر مسلسل کام, اور ہم ہر ایک کے لیے نفع بخش بن جائیں. صحیح بخاری کی حدیث جو ایک عرصے سے ذہن میں مستقل گونجتی رہتی ہے, خیر الناس من ینفع الناس, انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو. ہم جس ملک بھارت میں رہتے ہیں اس کے مطالبات ہیں ہم سے, ہم اپنے اپنے میدانوں میں لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنے. تیسری چیز جو میں نے بڑا اخذ کیا اس میں لگن اور مستقل مزاجی سے کام.
کہ کمٹمنٹ کے ساتھ کام ہو. کام جو ہے وہ موڈ اور وم اور فینس پہ اپنی موڈ پر نہ ہو، بلکہ ہم یہ طے کریں کہ میں مسلسل کام کیے جاؤں اور اب قبر ہی میں آرام کروں گا. اس سے پہلے تک آرام کا کوئی تصور نہیں. میں ایک بات اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ حضرات چٹھی دے دیں مجھے، لیکن یہ سن لیجیے اس لیے کہ یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں. میں نے یہ بات پڑھی کہ یوسف سلیم چشتی صاحب نے اسرار خودی اور رموز بے خودی جب پڑھی تو علامہ اقبال کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ میں پڑھ تو لیا ہوں لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا. انہوں نے ایڈمٹ کیا. تو علامہ اقبال نے اس سے کہا کہ تم کو اس سے بار بار پڑھنا چاہیے. اور علامہ نے یہ کہا کہ ارسطو نے القانون کو 40 دفعہ پڑھا، تو تم میری بھی جو نظم ہے اسرار خودی رموز بے خودی اس کو ویسے پڑھو. تو اس پر ایک بہت پیاری بات محمد حبیب الرحمن شیروانی کی بہت پیاری کتاب ہے علماء سلف، وہ نابینا علماء. ہماری تاریخ اس اعتبار سے بہت جگمگاتی ہے، ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں کر سکتے. تو اس میں مولانا حبیب الرحمن شیروانی نے صفحہ 35-36 پر یہ بات لکھی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. دیکھیے ایسے ہی لوگ انلسٹ نہیں ہو جاتے ہیں 2% میں، بہت کام کرنا پڑتا ہے. میں نے بھی آپ کو جو قرآن کی آیت سنائی ان اللہ مع الصابرین، کام تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ نہ کر سکتے تو صبر کی، اب کیا کر سکتے ہیں صبر کی. تو صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے عربی زبان میں. صبر میں یہ شامل ہے کہ آپ مسلسل منزل کی طرف حرکت کرتے رہیں، کوئی چیز آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کرنے پائے، یہ صبر سے کام. تو کہتے ہیں کہ ارسطو کی کتاب النفس کا، کتاب النفس سائیکالوجی پر ایک نسخہ کسی کے ہاتھ لگا جس کا حکیم ابو النصر فارابی نے 100 مرتبہ مطالعہ کیا. ذرا غور سے سنیے، ارسطو کی کتاب کا 100 مرتبہ مطالعہ حکیم فارابی نے کیا تھا، اور اس پر حکیم موصوف کے ہاتھ کی یہ تحریر تھی انی قرأت ھذا الکتاب 100 مرہ، میں نے اس کتاب کو 100 بار پڑھا ہے. حبیب الرحمن شیروانی نے اس کا ریفرنس دیا ابن خلقان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72. شیخ الرئیس ابو علی سینا کا بیان ہے کہ ایام طالب علمی میں جب میں نے کتاب مابعد الطبیعیات مطلب میٹا فزکس کا مطالعہ شروع کیا، وہ علی سینا کہہ رہے ہیں، تو مطلقاً وہ میری سمجھ میں نہیں آئی، مطلقاً میری سمجھ میں نہیں آئی، اور نہ اس کے مصنف کی کوئی غرض اس سے مجھ کو معلوم ہوئی. انتہا یہ ہے کہ 40 مرتبہ میں نے اس کا مطالعہ کیا. کتاب النفس کا مطالعہ ابو علی سینا نے 40 مرتبہ کیا. چونکہ مانا 40 مرتبہ اس کا مطالعہ کیا، وہ کہتے ہیں عبارت تو یاد ہو گئی، پوری کتاب یاد ہو گئی ابو علی سینا، عبارت تو برزبان ہو گئی، لیکن مدعا نے اپنی جانب سے بالکل مایوس کر دی. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اتفاقاً اسی عرصے میں ایک روز عصر کے وقت کتاب فروشوں میں جا نکلا. لوگ اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے اور بیچتے تھے، تو وہاں جا نکلا. وہاں ایک شخص کتاب بیچتا ہوا آیا اور کہا کہ یہ کتاب فن مابعد الطبیعیات میں سے ہے، آپ لے لیجیے. ابو علی سینا سے کہا. ابو علی سینا کہہ رہے ہیں
چونکہ میں اس فن کو اپنے ذہن میں بے معنی ٹھہرا چکا، ماں بعد الطبیعت کوئی فن ہی نہیں ہے اور سب بکواس ہے جو بھی لکھا گیا، تو میں چونکہ اس کو بے معنی ٹھہرا چکا تھا، اس لیے میں نے خریدنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بڑی محنت کی، جس نے لکھ کر لایا تھا کتاب بیچا اور کہا کہ کتاب بہت سستی ہے، صرف 3 درہم اس کی قیمت ہے اور اس کا مالک ضرورت مند ہے۔ میں نے اس کے اصرار سے مجبور ہو کر کتاب لے لی۔ خریدنے کے بعد کھول کر جو دیکھا کتاب کو، تو ابو نصر فارابی کی تحریر نکلی، جس میں مصنف نے اصل کتاب چونکہ جس میں مصنف نے اغراض کتاب ما بعد الطبیعت سے بحث کی، مطلب اس کی تشریح فارابی نے۔ میں خوش ہو کر مقام آیا اور اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اصل کتاب چونکہ مجھے پہلے سے ازبر تھی، اس لیے میری یہ مطالعہ اس نے میری ساری مشکلوں کو آسان کیا۔ میں نے خاص طور سے بجائے تقریر کے میں نے ایک طویل آپ کو پیسے سنایا، یہ اپنے لیے بھی ہے اور جو نوجوان یہاں تشریف فرما ہے ہماری تاریخ کے اس باب سے واقف ہوں کہ ہمارے جو اسکالرز اور جو بزرگ تھے انہوں نے کس طرح سے اپنے سبجیکٹ میں کنٹریبیوٹ کیا، ہم کو بھی اپنے سبجیکٹ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ یہاں جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، دیکھیے ایسا نہیں ہوگا کہ میں اور آپ چند سالوں کی کوششوں کے بعد یہ بیٹھے دیکھتے ہیں کہ صاحب ہارورڈ یونیورسٹی اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے لوگ کب آ رہے ہیں اور مجھ کو سلیکٹڈ لوگوں میں میرا کب شمار ہو رہا ہے۔ اس میں مت پڑیے، بالکل بے غرض ہو کر کام میں لگ جائیے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ شریف دیشمکھ صاحب کو جس نے میتھمیٹکس پڑھایا ہوگا، کسی نے پڑھایا ہوگا نا ان کو، ایسا تھوڑی ہوا کہ پیدائشی سے جو ہے میتھمیٹکس کی کتاب ہاتھ میں لے کر آ گئے۔ جس نے ان کو پڑھایا ہوگا، اگر سمجھ لیجیے اس ٹیچر نے یہ طے کر لیا کہ میں اس کا اجر اللہ کے پاس لوں گا، تو آپ سوچئے کہ ثواب جاریہ کے تحت کتنا اجر مل رہا ہوگا۔ ہمارے پاس ثواب جاریہ کا تصور ہے، ہمارے پاس ثواب جاریہ کا تصور ہے۔ آپ جو بھی کام کریں گے اللہ دیکھ رہا۔ بتاتے ہیں کہ معرکہ نہاون سے جب لوگ پلٹ کر آئے اور جب وہاں کا میسنجر آیا تو سیدنا عمر اس سے پوچھنے لگے فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا۔ تو میسنجر نے کہا کہ امیر وہ شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر رونے لگے، انہوں نے اور 2-4 نام لیے، انہوں نے کہا سب شہید ہو گئے۔ اور قاسم بھی بڑا اہل دل تھا، اس نے کہا کہ امیر اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں جن کے ناموں سے نہ میں واقف ہوں نہ آپ واقف ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے ناموں سے واقف۔ ہم کو اس جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ آخر میں میں آپ کو آخر سے پہلے میں آپ کو پروفیسر ای جے کوری جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے آئیکونک فیگر ہیں آرگینک کیمسٹری کے، میں آپ کو ایک جملہ ان کا سنانا چاہتا ہوں۔ Never underestimate what you can accomplish if you prepare yourself well, continue to learn, work hard and optimistically and value your integrity۔ یہ 5 صفات اپنے اندر ہم پیدا کریں اور کام میں لگ جائیں۔ دیشمکھ صاحب کی جو بھی اچیومنٹس ہیں اس سے ہم کو یہی بڑا سبق ملتا ہے۔ میں آپ کو علامہ اقبال کے، اب یہاں بڑے بڑے شعراء حضرات تشریف فرما ہیں، آپ کو داد دینی پڑے گی میرے اعتماد کی۔
کہ میں ان کے سامنے بھی اشعار پڑھ رہا ہوں. تو علامہ نے کہا حیات کیا ہے؟ حیات است در آتش خود تپیدن. حیات اپنے جذبوں کی آگ میں جلنے کا نام ہے. آج بھی 2 بجے تک کیوں پڑھتے رہتے ہیں میتھمیٹکس؟ جذبہ ہے. اپنے جذبوں کی آگ میں جلنے کا نام زندگی. اگر ز آتش خوش آنم کہ این ابتلا بازیابی، وہ وقت بڑا مبارک ہوگا جب تو زندگی کی اس حقیقت کو پالے گا کہ تجھ کو اپنے جذبوں کی آگ میں جلنا. اگر ز آتش دل شرار بگیری، اگر تو اپنے دل کی آگ سے ایک انگارہ لے لے، تمام کر زیر فلک آفرین، تو زمین پر سورج سے زیادہ روشن ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں محترم سامعین، ہم کو ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد ایک طرف تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دوسری طرف ہم کو اپنے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہیے، دیکھیے ہماری صف میں بھی ایسے ایسے لوگ ہیں، چاہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں یا نہ کریں، ہم تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ایک نئے جذبوں اور حوصلوں کے ساتھ اپنے اپنے کام میں ہم لگ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوب آسانیاں پیدا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب. آپ کا لب و لہجہ، آپ کے خیالات